वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका सियासी बयानिया, सियासी हिकमत अमली और जो ओवरऑल सूरत हाल है जिसमें जो पार्टी है वो एक नई आइडेंटिटी अगर हम कहें अपने लिए बना रही है। एक तरफ तो ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च का इशू है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नई तारीख नहीं आई कि जो उन्होंने दूसरा लॉन्ग मार्च करना है। उस हवाले से साथ में बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है मुआशी सूरत हाल पे भी, और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है, किस तरह इत्तेहादी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। आज जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से खिताब किया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने एक दफ़े फिर तमाम कारकुनान को कहा कि वो तैयार रहें क्योंकि एहतजाज की जो कॉल है वो किसी भी वक्त आ सकती है। हालिया दिनों के अंदर ऑब्वियसली जो मईशत है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बात कर रही है। बार बार मवाजना होता है जो कारकर्दगी रही मईशत के हवाले से उनकी हुकूमत की, और जो अब इस वक्त सूरत हाल है और डॉलर की जो या रुपये की कदर है उस हवाले से जो लोड शेडिंग है, ग्रोथ रेट है, इन सब का बहुत ज़्यादा हवाला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी देते हैं, और वो बार बार इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल रही, इतनी ही स्टेबिलिटी रही, तो पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जो बहुत अहम इशू है वो है ऑब्वियसली जो बयानिया एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ है, और वो है अमरीकी साजिश और रजीम चेंज के हवाले से। इस पे काफ़ी अरसा गुजरने के बाद अब भी मीडिया में बहस जो है वो उतनी ही हो रही है जितनी पहले हो रही थी, और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो DGISPR ने इंटरव्यू दिया एक चैनल को, और जो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की उसके ऊपर भी बात की है। आज भी जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद उमर साहब और शीनी मज़ारी साहिबा ने, और उन्होंने एक दफ़े फिर इस मौक़िफ़ को अपनाया है कि DGISPR जो है वो बार बार सियासी हालात जो है या मामलात हैं उनकी तशरीह ना करें, और ये बेहतर होगा कि अगर वो ये जो सियासत है इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ तक ही रहने दें, उन्हीं को इस पे बात करने दें, तो ये फ़ौज और मुल्क दोनों के लिए बेहतर होगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। असद साहब, सर सबसे पहले ऑब्वियसली जो गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया उसके ऊपर सर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने और शीनी मज़ारी साहिबा ने की, तो सर ये क्या जो बिकॉज ऑब्वियसली आप थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि ये मदाखलत हुई है, हमारे अफेयर्स में हुई है, आपका सारा बयानिया खुददारी के हवाले से है, फॉरेन पॉलिसी पे बात, बट ये क्या हम कहें कि ये कोई थोड़ी सी आपने अपनी पॉलिसी चेंज की है जो आज आपने कहा है कि ये एक सियासी मामला है और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए, फौज को इस पे बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए? देखें, हमारा आप बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं है। आप ये देख लें कि हमारा बयानिया क्या था और हमारी हिकमत अमली क्या थी और हमने किससे अपील की हुई। हमने ये कहा कि हमें नज़र ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत हुई जिसकी तस्दीक एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी कर चुकी है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। हम लोगों का मानना ये है कि वो मुदाखलत एक साजिश के पैराए के अंदर की गई और वो कोई अलग से कदम नहीं था जो बगैर किसी तैयारी, प्लानिंग या साजिश के बगैर हुआ हो। लेकिन क्योंकि इमरान खान जो है वो आइन कानून में यकीन रखते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत में यकीन रखती है और पाकिस्तान के आइनी तकाज़ों को मानती है, इसलिए हमने कहा कि इसका बेहतरीन हल ये पता करने के लिए कि वाकई में कोई साजिश है या नहीं है, अगर साजिश है तो उसमें कौन मुलव्वस है, तो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत जो है उससे रुजू किया जाए। ये काबीना ने भी फैसला किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो बिल्कुल हमारी आखिरी या सेकंड लास्ट मीटिंग थी, उसके 1-2 दिन के बाद हुकूमत खत्म हो गई थी, तो वो हम जुडिशल कमीशन खुद ना बनवा सके। स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने खत लिखा और अपना उन्होंने जो फैसला दिया उस फैसले के अंदर भी उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया कि वो फैसला क्यों दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर रहे हैं। उसके बाद
صدر پاکستان جو ہے وہ صدر پاکستان جو کہ جیسے میں نے آج بھی کہا سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی آرم فورسز کے, انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو. تو یہ معاملہ تو ہمارے خیال میں حل ہونا ہے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے, ایک شفاف انکوائری کے ذریعے, تحقیقات کے ذریعے, جس کی اوپن ہیئرنگ کی جائیں. یہ معاملات پریس کانفرنسز اور ٹی وی ٹاک شو پہ حل ہونے والے نہیں ہیں. بٹ اسد صاحب جب ساتھ میں وہ خود فوج کی طرف سے اس طرح کے اگر بیانات آتے ہیں کہ ایجنسیز نے دیکھ لیا اس معاملے کو اور انہوں نے ان کے خیال میں کوئی کنسپیرسی نہیں ہے, تو یو ڈونٹ تھنک کہ ان کی انویسٹیگیشنز کافی ہوں گی؟ مطلب کہ آفٹر آل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی انفارمیشن کی بیسس پر کوئی ججز ہی فیصلہ کریں گے نا. یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو ایجنسیز نہیں کرنی ہے, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ کوئی اگر مداخلت تھی بھی تو کنسپیرسی نہیں ہے. تو پھر اگر یہ طریقہ ہے معاملات طے کرنے کا تو آئندہ سے ہم سپریم کورٹ وغیرہ بند کر دیتے ہیں, اور جب بھی پتہ کرنا ہوگا کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, ایجنسیوں سے ہم رپورٹ مانگ لیں گے اور حکومت ایجنسیوں کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلے سنانے شروع کر دے گی. آپ کو کیا یہ درست لگتا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے؟ کل اگر ایک رپورٹ آئے ڈان ٹیلی ویژن کے اوپر اور ڈان نیوز کے بارے میں کوئی ایجنسی کہہ دے کہ انہوں نے فلانا 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 غلط کام کیا ہے, کیا اور حکومت اس پہ کوئی ایکشن لے, کیا آپ کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس ایکشن کے خلاف؟ یہ تو آپ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایجنسیوں نے کوئی رپورٹ مرتب کر دی ہے اور اس لیے, اور وہ رپورٹ ابھی منظر عام پہ نہیں آئی ہے, کسی کے سامنے نہیں رکھی گئی, کوئی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں رکھی گئی. تو ہمیں بڑا احترام ہے اپنی ایجنسیز کا. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے, ISI پاکستان کا فخر ہے, بہت زبردست ایجنسی ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایک لارجر نیشنل سیکورٹی ایشو یا ایک وسیع قومی سلامتی کے ایشو سے تعلق رکھتا ہے. اس کا صحیح فورم جو ہے وہ ہے ہی جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ کا بنایا ہوا پلیٹ فارم. کوئی ایسا ہمیں ری ایکشن نظر نہیں آ رہا جس سے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس پہ کوئی they're going to take any action, کوئی کمیشن بنائیں گے؟ کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا, پارلیمنٹ جو ہے وہ تو اس وقت آپ لوگ چھوڑ چکے ہیں, جو وہاں جماعتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے, تو واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں پارلیمان میں جو بیٹھی ہوئی ہیں جماعتیں, ان کو کوئی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو اور اس کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم, آج کے صدر پاکستان, اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, یہ تمام لوگ ایک معاملے کو اٹھائیں اور کسی کو یہ انٹرسٹ نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو وہی مان لینا چاہیے جو بیانیہ تحریک انصاف کا ہے, لیکن یہ تو سب کو تجسس ہونا چاہیے نا کہ حقیقت ہے کیا. ہو سکتا ہے ہمارا بیانیہ غلط ہو, تو کیا وہ باقاعدہ ایک شفاف طریقے سے ایک تحقیقات کے ذریعے اس کے بارے میں پتہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اپنی میمو گیٹ جو تھا وہ ایک انسائنڈ پیپر کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن نہیں بنا دیا گیا تھا؟ یہاں تو ایک ایسا مراسلہ ہے جس کی تصدیق قومی سلامتی کمیٹی کر چکی ہے, اور یہ کہہ چکی ہے قومی سلامتی کمیٹی, ایک نہیں 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے. پر سر وہی تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں نا کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی لگ نہیں رہا کہ پازیٹیو رسپانس آئے گا, تو کیا آپ لوگوں نے کوئی اس حوالے سے اپنی حکمت عملی طے کی ہے کہ اگر وہ نہیں دلچسپی لیتے, اگر وہ جواب نہیں دیتے, کمیشن نہیں بنتی, تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ واٹ ول بی یور نیکسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے. پچھلی دفعہ بھی جس وقت 2013 میں دھاندلی کا سوال اٹھا تھا اور یہ کہا گیا تھا 4 حلقے کھولنے کی بات ہوئی تھی, وہ 4 حلقے الٹیمیٹلی کھلے, لیکن اس کو کھولنے کے اندر سال لگ گئے, یا ہو سکتا ہے مہینے لگ جائے. ہم تو وہ کریں گے نا جو ہمارے بس کے اندر ہے, اور وہ بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا ہے. اس بندش کے ساتھ جو بھی ہمارے اختیار میں ہوگا وہ جستجو ہم پوری جاری رکھیں گے. ہمارے خیال میں قوم کو یہ حق بنتا ہے کہ اس معاملے کی حقیقت جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے آئے. کس قسم کی خوددار قوم ہوتی ہے وہ بھی 22 کروڑ عوام کی قوم, ایک نیوکلیئر پاور جس کو ایک دھمکی دی جائے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ دھمکی دی گئی. یہ تو قومی سلامتی کمیٹی بھی بول چکی ہے. دھمکی دی جائے, کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے گزشتہ رات ایک انٹرویو بھی دیا تھا,
اس میں آپ نے کہا کہ رائے جو تھی وہاں جو ایک کوئی ملٹری آفیشل تھے ان کو آپ نے کوٹ کر کے کہا کہ رائے اور فیکٹس میں فرق ہوتا ہے. تو سر کوئی آپ کین یو شیئر اینی ڈیٹیلز ود اس کہ کیا ایسی رائے تھی اور کون سے ایسے فیکٹس تھے جو اس مراسلے کے حوالے سے جس پہ یہ بات ہوئی؟ فیکٹس تو سامنے آ گئے نا, وہ فیکٹس کہ کیا اس کے اندر دھمکی دی گئی ہے براہ راست, کیا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس دھمکی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے نتائج کے ساتھ ہے, کیا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کامیاب ہوتے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے منفی نتائج ہوں گے اور پاکستان جو ہے وہ علیحدگی کا شکار کر دیا جائے گا. کیا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد سب معاف کر دیا جائے گا؟ یہ تو حقائق ہے نا, اس کے اندر اوپینین نہیں ہے, اب رائے نہیں ہے. رائے یہ بالکل سر, اگر یہ جو فیٹف کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ دس از پارٹ آف وہی کہ معاف کر دیں گے والے پالیسی کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں, اگر یہ فیٹف سے نکلتے ہیں, ظاہر ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب کی امید ہے کہ پاکستان فیٹف سے نکلے, اور زیادتی ہے کہ پاکستان ابھی تک فیٹف پہ ہے. 34 ایکشن سٹیپس تھے, اس میں سے 32 تو پچھلی دفعہ کلیئر ہو چکے تھے, باقی جو 2 بچے تھے. یہ ریویو جو فیٹف کا ہو رہا ہے یہ اکتوبر سے لے کے مارچ تک کے پیریڈ کے اندر کام جو ہوا, یعنی کہ 100% یہ وہ کام ہے جو تحریک انصاف کی حکومت میں ہوا, اس کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے. تو ہمارے خیال میں تو اب پاکستان کو گرے لسٹ کے اوپر رکھنا ایک سیاسی فیصلہ ہوگا فیٹف کا, وہ ٹیکنیکل فیصلہ نہیں ہوگا. تو ہمیں تو, ہمارے خیال میں تو, اور ہماری امید بھی یہی ہے اور ہمارا ماننا بھی یہی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹ کے اب وائٹ لسٹ کے اندر آنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا سر, آپ نے 2014 کے دھرنے کا بھی ذکر کیا, 4 حلقوں کے حوالے سے بھی بات کی, اس وقت بھی لانگ مارچ کی آبویسلی تیاری ہے, عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں. سر فرق صرف یہ ہے 2014 میں اور اب میں کہ ناؤ یو آر ایکچولی آن دا ریسیونگ اینڈ آف ایوری بڈی, اگر میں یہ انگریزی کا فریز استعمال کر سکوں. 2014 میں آپ کی صورتحال بہت مختلف تھی, کانٹیکس بہت مختلف تھا, آپ کے کو سپورٹ بہت حاصل تھی جو اب بالکل نہیں ہے. یہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کس طرح ایوالو کر رہی ہے؟ تو آپ کے جو آپ کا سوال ہے اس کو اگر میں اس طریقے سے اس کی تشریح کروں کہ کامیابی کی امید اس وقت زیادہ تھی اور کامیابی کی امید اس دفعہ کم ہے, تو شاید اس دفعہ وہ حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, یہ کامیابی کی بنیاد کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے کہ ملک کی, قوم کی بہتری کس چیز کے اندر ہے. یہ جو ساری تحریک چل رہی ہے یہ قوم کی حقیقی آزادی کی تحریک چل رہی ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں, ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے. ہمارا مطالبہ بڑا سادہ سا ہے. 75 سال بہت مذاق ہو گیا, اب ساری دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ بند کمروں کی سازشوں سے, بیرونی مداخلت سے پاکستان کے اوپر حکومتیں مسلط نہیں کی جا سکتی. یہ فیصلہ, یہ حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون حکومت کرے گا, یہ کون نہیں کرے گا. الیکشن کال کریں, جیسے پہلے آپ نے بھی ابتدائیے میں بات کی تھی کہ معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے, غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زہر قاتل کا اس وقت اثر دکھا رہی ہے معیشت کے اوپر. تو بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستان کی خود مختاری بھی اس سے اسٹیبلش ہوتی ہے. ابھی تو نکالا ہے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں, ابھی آپ کو نکالا ہے, اب الیکشنز اگر ہو بھی جائیں جلد تو آپ کو واپس اس لیے تو نہیں نکالا نا کہ آپ لوگ الیکشن جیت کے واپس آ جائیں پاور میں. That's the issue, sir. ہم کسی سے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت میں تو پھر وہی بولوں گا, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دو. ہم تو کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. اگر آپ ہار گئے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے الیکشن؟ اگر فیئر الیکشن ہوگا تو بالکل کر لیں گے. اگر دھاندلی ہوگی تو ہم کیوں کہیں گے دھاندلی نہیں ہوئی یار. بٹ سر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ فیئر الیکشن تھا. یہی تو مسئلہ ہے, وی ہیو نو یارڈ اسٹک ٹو جج the rest of us جو ہم دیکھ رہے ہوتے. یہی تو نہیں, یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اور اس کا بالکل یارڈ اسٹک موجود ہے. پچھلی دفعہ کتنی جو سیٹس تھیں اس کے اوپر فائل کیے گئے انصاف کی کتنی تھی, اس کے علاوہ جو تحریک چلائی گئی اس کے بعد جو کھلے
جہاں پہ حلقے کھولے گئے, حلقوں کے اندر کتنے حلقوں کے اندر بے ضابطیاں نظر آئیں اور نئے الیکشن کال ہوئے. اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس دفعہ تو سوائے بیان بازی کے کوئی آپ کو اٹیمپٹ نظر آئے, کوئی سیریسنس نظر آئی کہ الیکشن کو چیلنج کیا جائے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اب آبویسلی وہی والا سوال کہ آر یو ان کانٹیکٹ, آپ کی جماعت کے ساتھ رابطہ ہے آف دا پاورز دیٹ بی نیوٹرل, جن کو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں, کیونکہ ایونچولی تو آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا شاید حل نکلے گا نا. اچھا, میں تو سمجھا تھا پاکستان میں جمہوریت ہے اور یہ کام سیاستدانوں کے کرنے کے ہوتے ہیں اور اپوزیشن اور حکومت ساتھ بیٹھ کے اس قسم کے. سر ان سے تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ دیکھیں نا پھر بھی پاور میں آ گئے, تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس سے بات کی تھی جب وہ پاور میں آئے؟ اس سے پہلے 2018 میں وہ یہی الزام آپ پہ لگاتے ہیں. یہ میں وہ بتا دیتا ہوں نا کہ وہ بیان سے زیادہ وہ الزامات کہیں نہیں گئے. ہم نے ٹھوس شواہد پیش کیے, ہم نے تحریک شروع کی, ہم نے دھرنے کیے, ہم نے ڈبے کھلوائے, وہاں پر ثابت ہوا دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے سوائے بیان بازی کے کچھ بھی نہیں کیا. دوسری جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انہوں نے کس سے بات کی, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ بتائیں ہم کس سے بات کر رہے تھے وہ حکومت لینے کے لیے؟ یہ تو میرے لیے خبر ہے. سر کسی سے بات کر کے صاحب روز انٹرویو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں. سر شیخ رشید صاحب روز ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی کبھی کبھی ذکر کر دیتے ہیں. خان صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے جنوری سے ہی معلوم تھا کہ یہ ہو رہا تھا. نہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ صرف کہ یہ پلاننگ ہو رہی تھی, سازش ہو رہی تھی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ کس سے بات ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بھی انٹرویور یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے کیوں کہا. مجھ سے ہر انٹرویو میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ شیخ رشید نے کیا کہا. سر اب وہ شیخ رشید صاحب زیادہ فرینکلی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم اسی کا لیں. اچھا سر ویری کوئکلی لاسٹ کوسچن, لانگ مارچ کی کوئی تاریخ آپ نے سیٹ کی ہے یا کوئی اندازہ ہے کب تک آپ کریں گے؟ چیئرمین صاحب سمجھیں گے صحیح وقت ہے تو وہ کال کر دیں گے. اس وقت تک کوئی تاریخ کا اعلان نہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو پنجاب میں اس وقت ایک سیاسی اور آئینی بحران جو ہے وہ چل رہا ہے, اور لگ نہیں رہا کہ اٹس اباؤٹ ٹو اینڈ اینی ٹائم سون. مسلسل 2 روز جو بجٹ کا سیشن تھا وہ ہو نہیں پایا, کیونکہ اسپیکر پرویز الہی صاحب اور اپوزیشن ایک طرف تھے اور جو ٹریجری بینچز ہیں وہ دوسری طرف, اور وہ معاملہ چل رہا تھا ایف آئی آرز کے حوالے سے اور جو آئی جی کو بلانے کا پارلیمنٹ میں. تو آج فائنلی جو پنجاب کی کابینہ ہے انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات معطل کر دیے, اور اس کو معطل کرنے کے لیے 3 آرڈیننس جو ہیں وہ جاری کیے گئے. جو بجٹ ہے وہ آج ایوان اقبال میں بلایا ہوا ایک خصوصی جو اجلاس تھا اس کے دوران پیش کر دیا گیا. ترجمان پنجاب حکومت عطا اللہ تارڑ صاحب کے مطابق جو آرڈیننسز ہیں وہ جاری ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کی جو انتظامی امور ہیں وہ پنجاب حکومت کے پاس آ گئے ہیں, اور اب جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو سزائیں دینے کا حق بھی اسپیکر کے پاس نہیں رہا. اسپیکر پرویز الہی جو ہے اور پنجاب حکومت وہ اس سارے معاملے پر ان کا ایشو یہی تھا اسپیکر صاحب کا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آ کے معافی مانگے, نہ صرف جو اسمبلی میں ہوا بٹ جو ایف آئی آرز وغیرہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے حوالے سے ہوئی ہیں. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سردار اویس لقاب, صوبائی وزیر ہیں, پنجاب کابینہ کا حصہ ہیں, اور آج کے لیے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹر ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی لغاری صاحب, سر آج جو کچھ ہوا, جس طرح آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے معاف کریے گا, جس طرح 3 آرڈیننسز پاس کر کے سر حق لے لیا اسمبلی کا, سر یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ جو حکومت ہے, جو ایگزیکٹو ہے, وہ ایک اور جو پلر ہے پارلیمنٹ کے پلر کے, اتنی آسانی سے آپ لوگ حقوق ایک آرڈیننس جاری کر کے آپ نے ختم کر دیے. جی دیکھیے, آرڈیننسز کن حالات میں پیش کیے گئے اور اپروو کیے گئے اور لائے گئے, اور کس کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے کیے گئے, یہ انسٹیٹیوشن آف دا اسپیکر کی یا پارلیمنٹ کی اس وقت بات نہیں ہو رہی. جب ایک حکومت تو نہیں ہو رہی, یہ وہ پرویز الہی کے
کہ جی گن پوائنٹ کے اوپر پارلیمنٹ کو کنٹرول کر کے اور ان ڈیموکریٹک چیزیں جو اس پارلیمان میں ہو رہی ہیں، یہ اس کے لیے یہ جی ریمیڈی فائنڈ کی گئی ہے۔ تو سر آپ کے بھی تو جو آپ نے معاف کریے گا جو ایکشن کیا، جو کابینہ نے جو قوانین پاس کیا، ہم ان کو بھی تو ان ڈیموکریٹک کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ان ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے پتا نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس میں پاورز اور وہ چیزیں کون سی کرٹیل کی گئی ہیں؟ گورنر کو آج یہ اختیار، گورنر پہلے بھی اسمبلی کا سیشن کا جی نوٹیفیکیشن ایشو کرتا تھا، وہ آج بھی کر رہا ہے۔ گورنر کی صرف یہ پاور اس کو واپس دی گئی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ کس جگہ کے اوپر وہ اجلاس کا تعین ہوگا، کس طرح کون سا بل پاس ہوگا، ڈیموکریسی کے تحت ہوگا، میجورٹی کے تحت ہوگا، وہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس آج بھی ایک پارلیمان کے پاس ہے جی۔ اس میں ان ایفیکٹ ہوا کیا ہے؟ یہی کہ بجائے پنجاب اسمبلی کے کنفائن کے اندر آپ کسی اور جگہ کے اوپر بھی اجلاس کر سکتے ہیں۔ بائی دا وے کسی اور جگہ پہ اجلاس کرنے کی اجازت اسپیکر کے پاس اختیار بھی موجود تھا۔ وہ تو سر آپ نے پہلے چیف منسٹر بھی اسی طرح الیکٹ کیا نا، کہیں اور جو سر آپ نے ہوٹل میں ایک دفعہ اجلاس کیا تھا، آپ لوگوں نے کہا چیف منسٹر تو بن گئے ہیں، اس کے بعد پھر جس طرح پارلیمنٹ میں ہوا۔ سر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب سیاسی مسئلہ ہے، کیا ہر دفعہ آپ لوگ اسی طرح کریں گے؟ یہ حل تو نہیں ہے، اس طرح حکومت کیسے چلے گی سر؟ جی حل بالکل اس کا یہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہر دفعہ کریں گے۔ پرویز الہی کے بعد کے اندر کووڈ کے دوران بھی یہ فلیٹیز میں ہوا اجلاس، اور جو چیف منسٹر الیکٹ ہوا وہ فلیٹیز میں نہیں ہوا، وہ پنجاب اسمبلی کی فلور کے اوپر ہوا۔ سر صرف لوکیشن کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، اسپیکر کے پاورز کا بھی مسئلہ ہے۔ اسپیکرز کے پاورز یہ ہیں کہ وہ جی بجٹ پیش نہ ہونے دے۔ اسپیکر نے جو پرسوں والے دن جو اسپیکر نے رولنگ دی ادھر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر، کل ہماری نیگوسیشن کے اندر ہی ایکسپٹیڈ کہ اٹ واز این ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل رولنگ۔ اس نے رولنگ یہ دی کہ جب تک آئی جی اور چیف سیکرٹری گیلری میں نہیں بیٹھے گا میں جی بجٹ پیش نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی باقاعدہ رولنگ تھی۔ He agreed to withdraw that ruling because it was unconstitutional. تو سر اب what next؟ what next انشاءاللہ اب آپ انٹرنیشنل، میں آپ کو عرض کروں، انٹرنیشنل اور نیشنل آبزرورز کی موجودگی میں، آپ کی مکمل میڈیا کی موجودگی میں، ان کے سامنے گنتی کی بیسس کے اوپر، ہر کٹ موشن کے اوپر بحث ہونے کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ پوری پنجاب کی اور پاکستان کی عوام اس ووٹنگ کو دیکھیں گے، اور اگر میجورٹی ہمارے پاس پروو ہوئی اور ہم کر سکے تو ہم بجٹ کو پاس کریں گے۔ Sir, do you have the numbers? Absolutely, clearly we have the numbers. اچھا، We are 175 and they are 168. تو سر یہ پھر مگر میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا سر کہ ایونچولی اسپیکر تو پرویز الہی صاحب ہی ہیں نا، یہ مسئلہ تو سیاسی آپ کو کہیں بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا، یا ہر دفعہ یہی ہوگا کہ آپ لوگ کہیں اور اجلاس بلا لیں گے، ڈیپیوٹی اسپیکر ہوگا وہ وہاں بیٹھے رہیں گے؟ اسپیکر نیوٹرل ہو جائے ہم کر لیں گے سر، اور اتنے لوگ نیوٹرل ہو گئے، اب آپ اسپیکر کو بھی نیوٹرل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اسپیکر کو نیوٹرل ہونا نہیں چاہیے۔ اسپیکر کو دیکھیے، بات سنیں آپ پلیز، اس چیز کو فیئرلی اسیس کریں نا۔ دوست محمد مزاری کے پیچھے جو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، دوست محمد مزاری نے کیا کیا تھا؟ انہی کے دیے ہوئے الیکشن اسکیڈول کے اوپر الیکشن کروا رہا تھا نا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لے سب بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے بلوچ مسنگ پیپل کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے 2 لاپتہ بلوچ طلباء کی، جو بلوچ اسٹوڈنٹس کا جو obviously they went missing، اس کے بعد احتجاج ہوا، احتجاج کے بعد وہ واپس بھی آ گئے ہیں۔ 7 جون کو کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے یہ جو 2 اسٹوڈنٹس تھے، ڈوڈا الہی اور کمشاد بلوچ،
ان کے لاپتہ ہونے کی خبر آئی، اس کے بعد ان کے جو جاننے والے ہیں، لواحقین ہیں، انہوں نے کراچی میں احتجاج کیا، وہاں پولیس نے ان کے اوپر تشدد بھی کیا، جس کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی جو سندھ حکومت ہے اس پر، اور اس کے بعد یہ میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ وہ حفاظت سے دونوں واپس آ گئے۔ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد رند صاحب، نمائندہ خصوصی ہیں ARY نیوز۔ ویلکم ٹو دی شو صاحب۔ رند صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا واقعہ تھا یہ سارا، کچھ تفصیل ہم سے شیئر کریں گے؟ جی دیکھیں دو نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی جو چیز تھی وہ سامنے آئی تھی۔ کراچی میں ان کی فیملیز نے پروٹیسٹ شروع کیا تھا، اور اس پروٹیسٹ کے دوران جو ہینڈلنگ تھی سندھ پولیس کی ان کی فیملیز کے ساتھ، اس نے معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ تقریباً 15 سے 20 روز قبل بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک احتجاج کراچی میں ہو رہا تھا، تو اس سے بھی جو ہینڈلنگ تھی سندھ گورنمنٹ کی، اس کی وجہ سے بھی کافی تنقید ہوئی سندھ گورنمنٹ پر، اور پھر دوبارہ جو ہے نا سندھ گورنمنٹ نے اس پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی۔ تو یہ پے در پے دوسرا واقعہ ہے جب لاپتہ افراد کے لواحقین کہیں پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہینڈلنگ جس طرح سے کی گئی، اور اس جماعت یا اس صوبے میں جو ہمیشہ ان کی جماعت کریڈٹ لیتی ہے وومن اور ہیومن رائٹس کا، تو اس پر بڑا ایک ریئیکشن سوشل میڈیا پر آیا، اور میرا خیال ہے اس پروٹیسٹ یا اس ریئیکشن کے نتیجے میں جو دو نوجوان میسنگ تھے وہ دوبارہ منظر عام پر آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ لیکن ان کے لاپتہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں، اور نہ وہ اس سے پہلے بھی جو افراد لاپتہ ہوتے رہے ان کی وجوہات سامنے نہیں آتی، اور دوسری بات واپس آنے کے بعد وہ بھی خود کچھ نہیں بتاتے، تو کہہ نہیں سکتے کہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ لاپتہ ہوئے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ وہ کراچی میں واپس اب have they joined they are back in کراچی، وہیں سے وہ لاپتہ ہوئے تھے، وہیں وہ واپس آ گئے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کیا ان کے کوئی ارادے ہیں وہیں رہنے کے، پڑھنے کے، یا کہیں for a little while وہ کہیں واپس گھر جا رہے ہیں؟ عرفہ دیکھیں، کراچی بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا دوسرا گھر ہے۔ کراچی میں بلوچستان کے لوگ علاج معالجے کے لیے، تعلیم کے لیے، اس کے علاوہ ملازمتوں کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بلوچستان کی جو ہماری ایلیٹ ٹرائبل کلاس سے لے کے جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہے، اگر ان کا ایک گھر بلوچستان میں کسی گاؤں میں تو دوسرا گھر ضروری طور پر کراچی میں۔ اب تو ماشاءاللہ سے جو نوجوان ہیں یا بچے بچیاں ہیں اسلام آباد اور دیگر انسٹیٹیوٹس میں بھی پڑھنے آتے ہیں۔ ایک زمانے سے ہم دیکھتے تھے کہ بلوچستان کے چاہے بزرگ ہوں، چاہے قبائلی شخصیات ہوں، چاہے نوجوان ہوں، ان کا ایک گھر اگر بلوچستان کے کسی گاؤں میں ہوتا تھا تو دوسرا گھر کراچی میں، خاص کر ایک زمانے میں گلشن اقبال میں ہوتے تھے، ناظم آباد میں ہوتے تھے، اب آج کل ڈیفنس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کراچی از لائک اے سیکنڈ ہوم فار دا پیپل آف بلوچستان۔ تو فی الحال تو وہ منظر عام پر واپس آئیں، اپنی فیملیز سے ملیں۔ اب آگے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ بلوچستان واپس جاتے ہیں، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر، جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں جو تشدد ہوا، اس کے بعد کوئی پولیس کے خلاف بھی یا کوئی ریلیونٹ آفیسرز کے خلاف ایکشن؟ جی دیکھیں، جو میری معلومات ہیں سندھ پولیس کے خلاف جو وزیر اعلیٰ نے انکوائری، جن آفیسرز نے جو ہینڈلنگ کی تھی لاپتہ افراد کے لواحقین سے، ان کے خلاف انکوائری آرڈر کی ہے، اور میری معلومات کے مطابق یہ انکوائری جو BNP مینگل کے سربراہ ہیں سردار اختر مینگل، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ہائیسٹ فورم پہ جب پروٹیسٹ کیا اور اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور چیف منسٹر بلوچستان کا بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی سطح پر کوئی رابطے کیے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور ایک انکوائری کمیٹی بنی ہے۔ اب اس انکوائری کی جو بھی رپورٹس آئیں گی، اس پروٹیسٹ کی ہینڈلنگ کی جو بھی بات چیت ہے، اس پر انکوائری رپورٹ سامنے آنے پر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے، اس میں دیکھیں پولیٹیکل اونرشپ اس مسئلے میں کسی بھی حال میں حل ہونا ہے تو اسے پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے۔ اب وہ پولیٹیکل اونرشپ کون لے گا؟ جب تک وہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں لی جاتی یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ یہ وقت نکالا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔ ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔